जब फ्रांसीसी जनरल गोरो ने शाम में कदम रखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर गया और कब्र को लात मार कर कहा, उठो नजमुद्दीन अयूब के बेटे, फिर हम आ गए। जब फ्रांसीसी जनरल लियूती ने मराकश में कदम रखा तो यूसुफ बिन ताशफैन की कब्र के पास गया और कब्र को लात मार कर कहा, ए ताशफीन के बेटे, उठो हम तुम्हारे सराने पहुंच गए हैं। जब सलीबियों ने दोबारा उंदलुस पे कब्जा किया तो अल्फोंसो ने हाजिब मंसूर की कब्र पर सोने की चारपाई बिछाई और बीवी को ले गया और दोनों ने शराब पीकर हम बिस्तरी की और कहा, देखो मैंने मुसलमानों की सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। जब यूनानी फौज तुर्की में दाखिल हुई तो यूनानी फौज के सरबरा सोफोक्लिस खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की कब्र के पास गया और कहा, उठो ए बड़ी पगड़ी वाले, उठो ए अजीमो शान उस्मान, उठो, देखो अपने पोतों की हालत देखो, हमने इस अजीम सल्तनत का खात्मा किया जिसकी तुमने बुनियाद रखी थी। हम तुमसे लड़ने आए हैं, अब जरा बाहर निकलो और हमसे लड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 12 जनवरी 2026 है और दिन है पीर का। आज के दिन का दूसरा इंटरेक्शन आपसे, दूसरा आमना सामना, दुनिया के हालात, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल। लेकिन इब्तिदाइयों में आपको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। थंबनेल को गौर से देखें। थंबनेल के शुरू में एक नंबर प्लेट है और जनरल साहब से सवाल किया गया है कि जनरल साहब याद है ये किसकी प्लेट है? ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। 93,000 बंदों को इंडियन फौज ने अपनी तहवील में ले लिया और इनको इंडिया ले गए। ठीक है जी। उस वक्त जनरल AA के नियादी के पास काले रंग की मर्सिडीज बेंज थी। ये ज़हन में रखें कि उस वक्त भी मर्सिडीज बेंज थी उनके पास। ये जो नंबर प्लेट है, ये जो थंबनेल पे लगी हुई है, जिसको आपने भी संभाल के रखना है, जिसको आपने भी अपने बच्चों को दिखाना है, ये उस मर्सिडीज बेंज की नंबर प्लेट है जो थंबनेल पे लगी हुई है। पहले एरो बना हुआ है क्योंकि जनरल की गाड़ी है। अब ये इंडिया में मौजूद है और बड़ी शान से वो दिखाते हैं। जब जहाज में इन अफसरों को ले जाया जा रहा था तो बकौल सिद्दीक सालिक एक जवान अफसर बहुत फूट फूट के रो रहा था, बहुत ज्यादा। तो ब्रिगेडियर साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि मैंने उसको कहा कि जवान रो लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन ये बात याद रखना कि हम ऐसा बदला लेंगे, हम ऐसा घाव देंगे कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। कहाँ है वो घाव? कहाँ पे है वो बदला? या फिर सियासत आड़े आ गई? हुकूमतें बनाना और हुकूमतें तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, मकबूल रहनुमाओं को कैदों में डालना। अब एक और किस्सा सुने। ये तारीख होती है 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में जलियांवाला बाग में गोली चलती है। गोली का हुक्म देते हैं ब्रिगेडियर जनरल डायर, बड़ा मशहूर मारूफ। और आज़ाद ज़राए के मुताबिक पुरअमन और निहत्ते 1500 से 2000 अफराद वहां पे इंतकाल कर जाते हैं, मारे जाते हैं। उनमें एक बच्चा होता है, उस बच्चे का नाम होता है उधम सिंह। वो बच्चा उस बीज को दिल और ज़हन में परवान चढ़ाता रहता है, जवान करता रहता है। फिर तारीख आती है
13 मार्च 1940, शहर है लंदन। 13 अप्रैल 1919, फिर 13 मार्च 1940, लेफ्टिनेंट गवर्नर उडायर जिसने कार्रवाई का हुक्म दिया था, ऊधम सिंह उसको निशाना बनाता है और उसको मार देता है। 1919 और 1940 ऊधम सिंह का ट्रायल होता है और जाहिर है उसने मारा होता है, इतने बड़े हॉल में मारा होता है, इतनी बड़ी मीटिंग में मारा होता है। ऊधम सिंह को सजाए मौत होती है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ऊधम सिंह मर गया? सिखों से पूछ लें कि उसकी क्या हैसियत है। 1919 और 1940 ये नंबर प्लेट, इसको संभाल के रखना है, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है। ये नंबर प्लेट कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल AA के न्याजी की मर्सिडीज बेंज की है, जो इस वक्त भारत में मौजूद है और जिसको वो ट्रॉफी समझते हैं। ये आपने इसलिए संभाल के रखनी है, एक दूसरे को इसलिए देनी है कि शायद किसी को गैरत आ जाए कि वहां पे एक काली मर्सिडीज बेंज खड़ी है, अभी भी खड़ी है, लोग उसकी रोजाना फोटो लेते हैं। यानी हज्जाज बिन यूसुफ, वैसे कहा जाता है कि वो बनु उमैया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। इस बात में कोई हकीकत नहीं है, इस बात में कोई झूठ नहीं है, सॉरी, कि सैलून का या श्रीलंका से आते हुए काफिला लूटा गया था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी थ्योरियां हैं। काफिला मुसलमानों का था। हुज्जाज को पता चला बगदाद में, हुज्जाज ने कहा है हमारे जो है ना वो काफिले पे हमला, उसको लूटा गया है और कैदी बना लिया गया मुसलमानों को। ये बात हुई थी, जो मर्जी आप कह लें। और ये बात भी ठीक है कि 3 लश्कर भेजे थे हुज्जाज ने, 3 लश्कर। पहले 2 लश्कर शिकस्त खा गए थे, फिर बाज किताबों में लिखा है भतीजा, बाज किताबों में लिखा है दामाद मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के दीबल या कराची में जाने को और भी बहुत रंग दिए जाते हैं, लेकिन मैं वो बात नहीं करूंगा। ये हकीकत है कि वो गया था। ये जो हमारे साथ सारा कुछ हो रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, ये वो सलीबियों वाली हार भूल गए हैं जो इनको चमाटे पड़े? अभी नहीं सुना कि कब्रों को लातें मारी जा रही हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर की कब्र को भी लात मारी गई थी। ये जनरल न्यादी की मर्सिडीज बेंज की नंबर प्लेट है। जनरल साहब को दिखानी थी कि हम नीचे से आएंगे, ऊपर से आएंगे, दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, मजा ना आए तो पैसे वापस, सिर्फ टीवी पर, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस। क्योंकि 1948 से लेकर 2026 तक कोई 1 इंच भी फतह नहीं हुई। आपको कई दफा बता चुका हूं कि ये 4 जिले ये कबायलियों ने लेके दिए थे कश्मीर के। बाकी कोई एरिया बता दें, ये जर्नैल ये इस तरह है, ये जर्नैल ये खुदा की तरफ से है, ये जर्नैल ये फलां की तरफ से है। तो ये नंबर प्लेट और ऊधम सिंह 1919 और 1940 अगलों ने लिया बदला, इन पे ड्यू है। ये जो मर्जी सियासतें करें, इन पे इंडिया के डैम उड़ाने ड्यू हैं। हाँ, जो हमारे पानियों पे हैं, हमारे पानियों पे, क्योंकि उन्होंने खुद मुआहदा किया था अयूब खान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहदा। जो हमारे पानियों पे जितने भी डैम हैं, तनख्वाह का, मरात का, सहूलतों का तकादा है कि उन डैमों को उड़ाया जाए, उन डैमों को उड़ाया जाए और एक एक किसान का पानी बहाल किया जाए। ये ड्यू है,
عمران خان ان کے جو ہے نا وہ فرض میں نہیں ہے، عمران خان ان کے حلف میں نہیں ہے، اس کی پارٹی توڑنا ان کے حلف میں نہیں ہے، اور نہ اس بات کی یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اس مرسیڈیز بینز کو نکالیں وہاں سے، یہ جو کالی مرسیڈیز بینز کھڑی ہے نا، دیکھ لیں گوگل پہ، اس کو نکالیں جس کی نمبر پلیٹ میں نے لگا دی ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں، وائرل ٹویٹس اور ایک ویلاگ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ایران میں معاملات بالکل ٹھیک ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایران میں معاملات اتنے خراب ہیں کہ ایران گر رہا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ایران میں معاملات خراب ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں۔ بات آ گئی نا سلیبیوں والی، یعنی آپ نے شاید نہ پڑھو کہ آپ نے ایوبی کا نام سنا ہو کہ ایوبیوں نے ان کو یعنی بلوں سے نکال کے مارا، بلوں سے نکال کے، اور جو حکمران ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے، یعنی زنگی کے بیٹے کو نہیں بخشا ایوبی نے، زنگی کے بیٹے کو، الصالح کو، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ تو یہ بھولے نہیں ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم ایرانیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ہم کسی بھی وقت ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، 2025 کا ریکارڈ جاری ہوا ہے توشہ خانہ کا، ٹھیک ہو گیا۔ کس نے تحفے لیے ہیں؟ نمبر 1 شبو پالشیا، نمبر 2 کالا یرکان زرداری، نمبر 3 بلاول، اسحاق ڈار، محسن نقوی، اس میں گلدان ہے، اس میں خنجر ہے، اس میں کعبہ کی پینٹنگ ہے، اس میں مدینہ منورہ کی پینٹنگ ہے، اس میں قالین ہے۔ بتایا کسی نے؟ کتنے کے تھے، کدھر گئے، کوئی پتہ؟ حافظ صاحب کو کوئی پتہ، جنہوں نے عدت جیسا کیس چلوا دیا؟ یہ خود جنگ کی خبر ہے، جنگ کی خبر ہے۔ کوئی ٹی وی پہ پروگرام، کوئی شادیب خان زادہ، کوئی منصور علی خان، کوئی انصار باسی سفید داڑھی والا، کہ یہ کدھر گئے اور کتنے کے آئے، کدھر گئے، کتنے کے بکے، جمع ہوئے، یہ جنگ نے شائع کی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی ہے جرنیلوں نے، اور جرنیلوں نے کہا ہے کہ مادورو والا معاملہ نہیں ہوگا ایران میں، ایران ترنے والا نہیں ہے، رجیم مخالف مظاہرے اپنی جگہ، ان کی سپورٹ اپنی جگہ، لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایرانی واقعی ترنے والا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے بڑی افسوسناک، یہ ہمارے پڑوس میں ہوئی ہے۔ اس دن شادی میں گیس سلنڈر پھٹا ہے، اور اس میں دولہا، اس میں دلہن، اور اس میں 8 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بڑی دھوم دھڑکے سے شادی ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے شادی کا ماحول، پھر سلنڈر پھٹا اور 8 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب یہ صورتحال دیکھیں، بنجمن نیتن یاہو، کیونکہ جو کیڑا اس کو تنگ کرتا ہے نا، وہ دنیا میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا اگر سب سے کوئی لعنتی کردار ہے نا تو وہ بنجمن نیتن یاہو ہے۔ یعنی اس کی ڈیٹ آف برتھ پہ لعنت، اس کے سکول ہونے پہ لعنت، اس کا ماں کا دودھ پینے پہ لعنت۔ جتنا اس بندے نے جو ہے نا دنیا میں، یہ نہیں کہ غزہ میں، دنیا میں اس نے معاملہ خراب کیا ہے۔ یہ ہٹلر کو برا کہہ دیتے نا کہ ہٹلر نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے کیا کیا؟ ہٹلر نے پھر بھی کوئی قاعدہ قانون رکھا، ہٹلر کے پاس پھر بھی دلائل تھے۔ بچوں کو مارنے کے کیا دلائل ہیں اس کے پاس، قصائی کے پاس؟ 1.1 یعنی 1.5 لاکھ اسرائیلی یہودی اسرائیل چھوڑ گئے ہیں کہ یہ ہمیں چین سے رہنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی حماس، کبھی ایران، کبھی حزب اللہ، کبھی کدھر سے راکٹ، کبھی وہ چھوڑ۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ اپنی ماں باپ سے زیادہ یا خدا سے زیادہ ڈالروں سے پیار کرتے ہیں۔ مارک ٹوین نے خود کہا تھا، ہم ڈالر رب العزت کی بڑی
قدر کرتے ہیں ڈالر رب العزت کی، وہ یہی ہے نا۔ تو 1.5 لاکھ اسرائیلی وہ اسرائیل چھوڑ گئے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی ہے، وہ اسرائیل چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ آٹے نے نچوا دیا ہے عام بندے کو۔ آٹے کے توڑے میں 590 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سانو کی جو کر رہے ہیں ان کو کیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 1800 کا من گندم کا لیا، 2000 کا لیا، 2200 کا لے لیا۔ آپ پتہ ہے کتنے کا ہے منڈی میں؟ 4600 کا۔ لوٹنا تھا کسان کو، اس کو لوٹ لیا، اب 4600 کا من دے رہے ہیں انہی کے یار غار۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، آلو 120 کلو والی بوری وہ انہوں نے 2800 میں خرید لی۔ یہ ابھی آ رہا ہے مسلمانوں کا مہینہ 17-18 فروری کو، ابھی، کیونکہ انہوں نے عمروں پہ بھی جانا ہے، آخری ہفتہ رمضان کا انہوں نے مدینے میں گزارنا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھنا آلوؤں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ فکس کر دیتے نا، فکس کر دیتے۔ شریف خاندان کہے کہ ہم نے 20 ارب روپیہ لوٹنا ہے، 20 ارب روپیہ، پاکستانی اس کو سائن کر دیتے کہ یہ 20 ارب لو اور دفع ہو۔ زرداری خاندان کہتا کہ ہم نے 30 ارب لوٹنا ہے، ان کو 30 ارب سائن کر دیتے کہ دفع ہو جاؤ۔ جرنیل کہتے کہ ہمیں 50 ارب ہم نے کھانچہ لگانا ہے، تو ان کو بندہ 50 ارب پہ سائن کر دیتا کہ نسو، ہن مہربانی کرو، پھر بھی یہ ملک بچ جاتا، پھر بھی یہ ترقی کر جاتا۔ لیکن پھر وہ حدیث ہے کہ ان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یہ وہی ہے پھر اصول۔ تو بہرحال جی، آٹا جو ہے وہ 570 روپے فی توڑا مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں اس بات پہ حیران ہوں، اسلام آباد میں سوروں کا راج، سور گھسا ہے اسلام آباد میں۔ وہ لانتیوں پہلے تھوڑے نہ تھے، یعنی ان سوروں کو اسلام آباد میں کیا پڑی آنے کی؟ یعنی دوسرے ملک ہیں نا، وہ سور کھا جاتے ہیں روسٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ سور کھا جاتے ہیں، لہذا کوئی سور نہ ان کا وزیر اعظم بنتا ہے نہ کوئی جرنیل بنتا ہے، سور تو وہ کھا جاتے ہیں۔ ہم پہ حرام ہے سور، صرف سور حرام ہے، رشوت، سفارش، پلاٹ، عہدے، لندن پلان، مری پلان، مجھے چیف بناؤ، مجھے ایکسٹینشن دو، یہ ساری حلال ہے، صرف سور حرام ہے۔ ہم سے صرف سور بچا ہے، صرف سور بچا ہے ہم سے، ورنہ باقی تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو میں حیران ہوں کہ اسلام آباد بھی کیوں گھس آتے ہیں۔ پہلے یحییٰ فریدی ہے، پہلے امین الدین خان ہے، شہباز شریف اسلام آباد میں ہے، زرداری ہے، محسن نقوی ہے، عطا تارڑ ہے، یہ کیا لینے آتے ہیں؟ آج ہی وہ جو اسلام آباد کے آئے تھے جج، یعنی عارضی طور پہ، وہ محمد آصف، جس کی جو ہے نا وہ بیٹیاں، جس کے بیٹے نے لڑکیاں کچل دیں، وہ پرماننٹ ہو گیا کہ کارکردگی بہت زبردست ہے۔ اعظم خان پرماننٹ ہو گیا، امین منہاس پرماننٹ ہو گیا، ان کو آج جو ہے نا پرماننٹ کر دیا ہے۔ تو پہلے اتنے سور ہیں اسلام آباد میں، یہ پتہ نہیں پھر کیوں آ جائے۔ بہرحال یہ اسلام آباد میں گھس ہے۔ اس کے بعد یہ خبر سنیں اور سر دھنیں، لیکن باہر نہیں نکلنا، خیال کرنا ہے۔ ہاں، 30 فروری کا میں نے ٹائٹل اس کا 8 فروری کا لگا دیا ہے، اگر آپ سے کچھ ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ آئی پی پیس اس نے 2025 میں 32 روپے کی بجلی دی ہے پاکستان کو۔ سمپل میں بتا رہا ہوں، ہے لمبا چوڑا مضمون۔ کتنے روپے کی؟ 32 روپے کی بجلی بنا کے دی ہے آپ کو۔ پیمنٹ کتنی ہوئی ہے ان کو؟ 68 روپے، 68۔ انہوں نے کہا ہم نے تو بنائی، آپ نے استعمال نہیں کی، تو ہم کیا کریں؟ 32 روپے کی بجلی دی، 68 روپے، کیونکہ سب کے ہیں، انہی کے ہیں، شہباز شریف کے بیٹے کا ہے، بھائی لوگوں کا ہے، جہانگیر ترین کا ہے، انہی کے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے دینے ہیں؟ آپ سے، مجھ سے، کوئی نیا ٹیکس لگا دیں گے۔
بہرحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ ویسٹرن کمانڈ کے سربراہ ہیں، کمانڈر ہیں انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی پاکستان سے بات چیت کرنے کی، یہ اس کا بیان ہے، لیکن سیاسی نظام پر گرپ رکھنے کے لیے اور اپنے قومی وسائل پر گرپ رکھنے کے لیے پاکستانی جرنیل وہ جنگ کا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ کل پرسوں وہ میجر عادل راجہ کا ٹویٹ تھا کہ اب یہ پھر ماحول پیدا کریں گے کہ جتنے ہم گندے ہو گئے ہیں تو پھر ذرا کوئی ٹھو شروع کر دیں اور کوئی اپنی جو ہے نا وہ ساکھ شاک۔ تو بہرحال یہی بات انڈیا کے کمانڈر نے بھی کہی ہے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی مزار قید پہ گئے ہیں، بڑا شاندار پیغام لکھا ہے، بالکل درست گرامر تھی، بالکل جو ہے نا سپیلنگ درست تھے، اور پیغام کیا لکھا ہے کہ بابا قوم نے جو پیغام دیا تھا نا اس پہ عمل کرو۔ یار یہ کمال کا لڑکا ہے، اور خواہ مخواہ مکھیہ منتری صدر بڈھی روسٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال کے مزار پہ کی اس کا اس کی بانی، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، میں ترس گیا ہوں۔ یہ جو کی اس نے لکھا تھا، سہیل آفریدی کا وائرل ہو رہا ہے بیان، جو بک پڑی ہوتی ہے مزاروں پہ اور آفریدی نے وہاں پہ جو پیغام لکھا ہے تو وہ وائرل ہو رہا ہے۔ کیا شاندار انتخاب ہے عمران خان کا، سہیل آفریدی۔ اور صدر بڈھی فری ہے، گیٹ ون بائی ون فری جو ہے نا، وہ بائی ون گیٹ ون فری، وہ ویسے روسٹ ہو رہی ہے، وہ کی پھر لوگوں کو یاد آ گیا کہ اس کے حوالے کیا ہے پنجاب۔ بہرحال سہیل آفریدی نے پیغام میں لکھا ہے کہ بابا قوم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں، تو صرف حلف کی پاسداری کریں۔ نمبر پلیٹ پکی لگا دی ہے میں نے تھامنیل پہ، لوگوں کو بتانی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ پھر میری فیملی والے کہتے ہیں کہ میں غصہ کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوں، تو غصہ نہیں کرتا، آپ لوگ میری فیملی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی دل جو ہے نا وہ ہولا کرتا ہوں۔ تو یہ نمبر پلیٹ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، بچوں کو بھی دکھانی ہے۔ یہ انڈیا میں مرسڈیز بینز کھڑی ہے کالے رنگ کی۔ آفریدی نے کہا جی کور کمانڈر صاحب حاضر ہوں، کور کمانڈر پشاور سرکاری ملازم ہیں، افسر ہیں، چاہے 22واں گریڈ ہے، 21واں ہے، 20واں ہے، وہ آ کر اسمبلی میں ذرا بتائیں کہ کچ چکر ہے، کچ چکر ہے، سارا چکر کچ چکر ہے۔ کیونکہ فوج کہتی ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں شہداء، جو سویلین نے قربانیاں دی ہیں، بھول گئے وہ دھماکے مسجدوں میں، امام بار گاؤں میں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آ کر ہمیں بریفنگ دیں، تیرا میں آپ کیا کر رہے ہیں، تیرا سے جو لوگ نکل رہے ہیں نا ان کا نکلنا آپ دیکھیں۔ میں سمپل جی بات، آپ گھر میں ہیں ابھی، اللہ آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کل جی آپ نے نا آپ چلیں، بچوں کو لے کر گھر والی نکلیں گھر سے، 1 منٹ کے لیے تو آپ قومے میں نہیں چلے جائیں گے کہ کدھر جاؤں، بال بچے لے کر۔ تیرا میں یہی ہوا کہ نکلیں جی آپریشن کرنا ہے، تو وہ لوگ نکل رہے ہیں۔ تو کور کمانڈر کو طلب کیا ہے کہ ذرا آئیں اسمبلی میں اور بتائیں کہ یہ کس چکر ہے، تو کیوں نہ اسا کو رام نال راؤنڈ دینے۔ بہرحال اب کور کمانڈر صاحب آتے ہیں نہیں آتے، یہ تو وہ بادشاہ لوگ ہیں۔ محمود اچکزئی نے بڑی خاص بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صوبے یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں یا لوگ یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ آپ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، پھر لوگ کیوں مانیں۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، جو آئین نہیں مانتا، جو کوئی اپنا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم جی کمیونزم نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم جی سوشلزم نافذ کرنا چاہتے ہیں، بندوق اٹھا لیتے ہیں، وہ باغی ہیں، وہ غدار ہیں جو خود روزانہ آئین کا ناشتہ کرتے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم، اب 26ویں ترمیم، بندے اٹھا لو، سوٹے ڈانگاں۔ تو محمود اچکزئی نے کہا لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ نیا عمرانی معاہدہ کریں، نیا سوشل کانٹریکٹ کریں۔ آپ نے تماشا بنا رکھا ہے، آپ نے مذاق بنا رکھا ہے۔ اس فیڈریشن کی 6 اکائیاں ہیں، 4 صوبے ہمارے ہو گئے، 5واں کشمیر ہو گیا، 6ٹھا گلگت بلتستان ہو گیا، کہ آپ لوگ خود آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔
آئین پہ جائیں تو پھر پہلی سرخی پہ جائیں، نمبر پلیٹ پہ، وہاں پہ جائیں. یعنی اس نمبر پلیٹ کو یاد رکھیں، اس نمبر پلیٹ کو فوج میں بانٹیں کہ یہ بھائی نمبر پلیٹ، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس نمبر پلیٹ کو. یہ کالے رنگ کی مرسڈیز بینز انڈیا میں کھڑی ہے، بڑا سجا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے حلف، یہ ہے ڈیوٹی. SIFC ڈیوٹی نہیں ہے، معاشی ترقی ڈیوٹی نہیں ہے، PIA بیچنا اور خریدنا یہ ڈیوٹی نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ لوگوں نے تو نہیں کہا. لوگوں کے سامنے ڈبے رکھے گئے 8 فروری کو، لوگوں کے سامنے ڈبے رکھے گئے کہ نون لیگ نظام چلائے، آپ کی مرضی ہے. پیپلز پارٹی نظام چلائے، آپ کی مرضی ہے. جماعت اسلامی نظام چلائے، آپ کی مرضی ہے. PTI نظام چلائے، آپ کی مرضی ہے. اور مزے کی بات، نون لیگ کے پاس شیر نشان تھا، پیپلز پارٹی کے پاس تیر نشان تھا، جماعت کے پاس ترازو نشان تھا، فضل الرحمان کے پاس کتاب نشان تھا. یہ بے نام تھے بیچارے، بے نامی. PTI والے یہ بے نامی تھے، پوتے دادیوں اور دادوں کو نشان سمجھا رہے تھے. جین زی والے اور جین الفا والے وہ سمجھا رہے تھے. یہ بے نشان تھے. صوفہ، چمٹا، ڈھول، جوتا، سکندر سلطان راجنی گھارالی، وہی میرے خیال ہے کہنا انتخابی نشان آئی، کیونکہ بڑی ترقی ملی ہے بعد میں اس کو. ندیم انجم کا منہ اٹھ جتنا، جو یہ سارا کرا رہا تھا، ان بیچاروں کی تو علامت ہی نہیں تھی، نشان ہی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے رات کو 10 بجے جشن شروع کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پنڈی والے حلقے میں موٹر سائیکلوں پہ. پھر وہ 10-12 بجے کوئی آیت اتری رات کو 12 بجے. یعنی ایک تو قرآن ہے نا، ویسے بھی آیتیں آپ کو پتہ ہے ان پہ اترتی رہتی ہیں. یہ کبھی لگاتے ہیں لکی رانی سرکس، لکی رانی سرکس سے دل بھر جائے تو موت کا کنواں لگا دیتے ہیں، موت کے کنویں سے خسروں سے دل بھر جائے تو جبلی سرکس لگا دیتے ہیں، جبلی سرکس سے دل بھر جائے تو کتےری دوڑ کروا دینے. یہ ان کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. انہوں نے رات کو 10-11 بج کہا کہ نہیں جی مزہ نہیں آیا. لوگوں نے تو مرضی دے دی تھی کہ جی عمران ہینڈل کرے. حالات چنگے ہیں، ماڑے ہیں، اور یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. خلاف دے راستے سے دیکھ لیں، اتنی پاورڈ کمیٹی بنائی جاتی، اتنی پاورڈ کہ جی ان میں سے سارے زبردست ہیں، سارے جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ والے ہیں، جس کو بنا دیں. اور کبھی یعنی اختلافات تھے لیکن چپ دل میں. یعنی میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی نا مولا علی نے اعلانیہ بیعت نہیں کی تھی سامنے. ٹھیک ہے، نہیں کی. ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ بیعت نہیں کی. کیا انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں کیا کیا مولا علی نے؟ پورا تعاون. عمر ابن خطاب کی سنا ہے کہ بیعت نہیں کی مولا علی نے. تو کیا ہوا؟ ہر فیصلہ، ہر دوسرا فیصلہ اٹھا کے وہ علی کے پاس بھیج دیتے تھے. جب بیت المقدس میں گئے، کتابوں میں پڑھ لیں کس کو نگران خلیفہ بنایا؟ عمر نے مولا علی کو نگران خلیفہ بنایا. انہوں نے مزاحمت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. عثمان ابن عفان پہ یہی ہوا. جب اپنی باری آئی تو لینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لیتا. یہی ہوتا ہے. ڈبے رکھ دیے، لوگوں نے کہا جی عمران چلائے، ماڑا چلائے، چنگا چلائے، یہی چلائے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو موت کا کنواں لگائیں گے. اتنے شغل تکساں اختیار کس نے دیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ہمیں بدماشی. سہیل آفریدی نے کہا نا کہ ہمارا تو دل نہیں ہے آپریشن کریں. ہاں آپ آپریشن کرتے ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ آپ سے پوچھ کون رہا ہے؟ تو سہیل آفریدی نے کہا تو پھر تو بدماشی ہے. بدماشی کریں، ہم تو بندوق نہیں اٹھا سکتے. بہرحال آخری خبر یہ ہے، یعنی محمود اچکزئی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ آئین مانیں، آپ آئین کے نیچے آئیں،
ورنہ لوگ کہیں گے نیا سوشل کانٹریکٹ کریں، آپ تو مان نہیں رہے۔ اب دوبارہ آپ دیکھیں وہ زورین نظامانی، اٹ از اوور، کروڑوں لوگوں تک پہنچ گیا، اس نے اب وی لاگ کر ڈالا ہے۔ ہونڈسو پہلے اس کے باپ کو سوشل میڈیا پہ لایا گیا، کیسر نظامانی اچھے اداکار ہیں، پھر ان کی ماں کو لایا گیا، فضیلہ قادری بہت اچھی اداکارہ تھیں اپنے دور میں، بڑا اچھا جوڑا ہے، آئیڈیل جوڑا ہے، بڑی اچھی زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ ان کا بیٹا ہے زورین نظامانی، اس نے آج وی لاگ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، یعنی آسان الفاظ میں کہا ہے کہ لاکھ دی لعنت ہوے زرداری پہ، مراد علی شاہ پہ، ان کی حکومت پہ۔ انہوں نے اجرک کی بھی بےزتی کی، انہوں نے سندھی ٹوپی کی بھی بےزتی کی، سہیل آفریدی کو رول دیا انہوں نے سڑکوں پہ، اس نے پھر وی لاگ کر دیا۔ اب کیا کریں گے؟ ہوں سارے لے کے خدمتے، اب تو اس نے وی لاگ کر دیا ہے۔ آپ ہار چکے ہیں، بالکل لوگ آپ سے مایوس ہیں۔ آپ نے 3.5 سال میں لوگوں کی عزتیں نیلام کر دی ہیں۔ لوگ چھپے ہوئے غریب تھے، سفید پوش، آپ نے ان کے کپڑے اتار لیے ہیں، وہ سامنے آ گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کہہ رہا تھا نا کہ میرے قبیلے میں کوئی بھیک نہیں مانگتا تھا، واقعی وہ آفریدی ہے، کہتا ہے اب میرے قبیلے میں عورتیں بھیک مانگتی ہیں۔ یہ ہے تم لوگوں کی کارکردگی۔ وہ نمبر پلیٹ یاد کرو، وہ نمبر پلیٹ لو، وہ مرسیڈیز بینز لے کر آؤ، یہ ہے ڈیوٹی۔ اس کے لیے قوم پیسے دیتی ہے، معیشتیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں، عمران کو فکس کرنے کے لیے نہیں۔ سبھی کا آدمی کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کو کہا ہے 100 دن چپ کر جاؤ، بنی گالہ میں چلے جاؤ، 100 دن چپ کر جاؤ۔ کیوں چپ کر جائے؟ اس کے منہ میں تمہاری زبان ہے کہ چپ کر جائے؟ کیوں چپ کر جائے؟ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔